राजा पोरस पर जमहूरी पब्लिकेशंस ने जो किताब अभी शाया की है, ये पहले भी शाया हो चुकी है, लेकिन जो इसका ये एडिशन आया है ये बड़ा मुनफरद है और मेरा ख़्याल है कि तालिब इल्मों के लिए, मुहक्किकीन के लिए और वैसे जो स्कॉलर्स और असातिज़ा हैं उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी बाब है पंजाब की तारीख़ का जो इसमें अफशा होगा। प्रोफेसर बुदा परकाश ने महाराजा पोरस पे एक बड़ी ही मारूज़ी और वाक़यात पर मबनी तहकीक से अख़ज़ की हुई किताब, छोटी सी ये किताब है उनकी, पढ़ने के लिए बड़ी ज़रूरी है। और वो सपूत पंजाब का यानी महाराजा पोरस जो कि पंजाब के जिन हीरोज़ पे, बल्कि पाकिस्तान के जिन हीरोज़ पे फ़ख्र किया जा सकता है, उनमें से एक सर फहरिस्त है। और चूँकि ये कबल तारीख़ के वाक़यात हैं और जब ना प्रेस होते थे, ना टेलीफोन होते थे, ना टीवी होते थे, ना कैमरे होते थे, और जब मुहक्किकीन अपनी तहकीक को बड़ी जल्दी प्रेस के ज़रिए, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ज़रिए, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होता था, उसके ज़रिए उसको महफूज कर सकते थे। उस ज़माने के ये इस दास्तान ने, जो दास्तान नहीं बल्कि तारीख़ का हिस्सा है, जो राजा पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान जंग हुई। सिकंदर मकदूनिया से चला जो यूनान में है, उस वक्त यूनान के करीब तर था, मुतसिल था, और ईरानियों को फ़तह करते हुए और बहुत से कबाइल को तबाह व बर्बाद करते हुए, शहर उजाड़ते हुए, तख्त जमशेद को जला के, जो परसेपोलिस आज तक नमूना है दारा की रियासत और दारा की जो पूरी शजरा था और उन बादशाहों का जो सिलसिला था, उनके जाहो जलाल का किस तरह उसकी कमर तोड़ी सिकंदर आज़म ने। और फिर वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो रास्ते में पहले पेशावर आता है, टैक्सिला आता है, उनको ज़ेर करते हुए, टैक्सिला का तो बादशाह था अम्बी, उसने तो साफ ही कह दिया, उसने कहा भाई लड़ने की भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी कोई खुशामदीद कहने के लिए बाहर आ गया हूँ अपने शहर से, और यहाँ इतनी फसल है, इतना गल्ला है, इतनी पैदावार है, यहाँ इतना खाने पीने को है सब कुछ कि एक नहीं दो बादशाह भी उस पर गुज़र कर सकते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बादशाहतें कर सकते हैं। तो उसने तो लड़ाई नहीं लड़ी। उसका दुश्मन अम्बी का था असल में पोरस, दरियाए जेलम के मशरक़ी किनारे पर बैठा हुआ। दरियाए जेलम जो उस वक्त हाई डेस्पीज कहलाता था, हाई डेस्पीज के मशरक़ी किनारे पे पोरस की बादशाहत थी। और पोरस दरियाए जेलम से लेके रावी तक और नीचे जहाँ ब्यास और रावी और जेलम ये आके मिलके एक तकोन बन जाती है, और तकोन के नीचे पंज नद है जहाँ 5 नदियाँ जाके पंजाब की यानी ब्यास, सतलज, रावी, चनाब और जेलम ये जाके मिलती हैं, और फिर दरियाए सिंध भी उनमें आ मिलता है। वहाँ तक ये पोरस की एक ये रियासत थी। सिकंदर ने जब हमला किया, पहले तो सिकंदर को 1 साल कोशिश करता रहा हमला करने की, और वो घबराता हुआ पार नहीं करता था। फिर उसने बड़ी हिम्मत दी अपने जर्नैलों को और
پورس کی راجدھانی جو آج کل کے منڈی بہاؤالدین کے قریب ایک گاؤں ہے لکھنوال کے ایک معروف ایک شخصیت ہے لیفٹ کے بڑے اور شیخ محمد رشید جو پرانے بابا سوشلزم ہوا کرتے تھے ان کے ساتھی تھے، اور ہیں سینیٹر چودھری محمد اسلم، ان کو بھٹو صاحب نے پہلے سینٹ میں سینیٹر بنایا تھا۔ چودھری محمد اسلم کے ساتھ میں نے جا کے یہ واقعہ، چونکہ جو واقعہ ہے دیکھا ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں، وہ لکھنوال کے قریب ایک بڑا سا ٹبہ ہے، اس ٹبے میں وہ ٹبہ ہوتا ہے ایک یوں کہہ لیں مٹی کا پہاڑ سا، پہاڑی سی، اس پہ اگر آپ ایک جگہ زور سے پاؤں ماریں تو 50 گز دور جا کے اس کی دھمک آتی ہے، یعنی اس میں کچھ خالی ہے، اور وہاں دریا بھی اس طرح گزرتا ہے کہ جیسے اگر دیکھا جائے تو وہ دریا لگتا ہے کہ دریا کسی چیز کو کا تحفظ کر رہا ہے، اور وہ کس کو تحفظ کر رہا ہے، وہ گود میں لے کے وہ لکھنوال کا اور اس شہر کا، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورس کی راجدھانی تھی۔ اب پورس کی راجدھانی جیلم سے گجرات کی جانب تھی۔ سکندر نے بڑی کوشش کی کہ جہاں پانی کم ہو، پتن ہو، وہاں سے کراس کر کے اور سرپرائز دے کے اور پورس کو شکست دے، پر بڑی کوششوں کے بعد وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے آ کے ایک دفعہ جہاں جنگ ہوئی اس کے کوئی 5 میل شمال کے اور دریا کے اوپر، دریا شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہے ہیں، اس نے حملہ کر دیا اور کراس کیا جیلم کو، ہائیڈیسپیس کو۔ اب پورس نے مقابلہ کیا، پورس کے ہاتھی بہت تھے، سکندر کے پاس اس کے ہتھیار بڑے اچھے تھے، تلواریں بہتر تھیں اس کی، توپ کا زمانہ نہیں تھا، توپ تو بابر کے وقت میں آئی کوئی 2000 سال بعد، تو تیر کمان کا واقعہ تھا۔ سکندر نے کراس کیا اور پورس نے دفاع کیا۔ اب جو یونانی مورخ ہے، اب تو دنیا ساری پتہ نہیں کیوں کہتی ہے جی پورس کو شکست ہوئی، سکندر جیت گیا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ سکندر جیتا اور پورس ہارا، حالانکہ تاریخ کے جو اشارے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ قدیم جنگوں کو جاننے کے لیے کہ کس نے کون جیتا، حملہ آور جیتا یا جس نے دفاع کی ریاست کی وہ جیتا، کہ 2 پیمانے، اگر تو حملہ نہ ہو، کوئی حملہ نہ کرے تو جنگ ہی نہیں ہوتی، اگر سکندر حملہ نہ کرتا تو جنگ نہ ہوتی، وہ وہاں سے چل کے آیا حملہ کرتا ہوا۔ جب حملہ آور نے جنگ کی تو جس ریاست پہ اس نے جنگ کی، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریاست کا بادشاہ کون تھا جنگ کے بعد۔ اگر سکندر تھا تو سکندر جیتا، لیکن اگر پورس تھا تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پورس جیتا۔ اب اس تصور میں یونانی لے آتے ہیں کہ جی ہمارے بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا پورس کو زنجیروں میں، اور پورس کو ہرا دیا جا چکا تھا اور اس کو 9 زخم آئے تھے، تو اس کو جب بادشاہ نے پوچھا سکندر نے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں، تو پورس نے کہا جو بادشاہوں سے کرتے ہیں۔ تو سکندر نے کہا جا پھر تجھے میں نے واپس کی ریاست تیری، تو بادشاہ۔ اب اس میں بڑا انوکھی سی بات ہے، پہلے تو بادشاہوں سے جو سلوک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بادشاہ جس کو ہرایا ہو اس کا بیج مار دیتے ہیں، اس کی نسلیں برباد کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ پھر کھڑا نہ ہو جائے اس کا کوئی بیٹا، کوئی شہزادہ، کوئی پوتا، اور وہ کلیم کر لے اور اپنا دعویٰ کر لے۔ تو بادشاہوں کو چھوڑتے نہیں ہرا کے،
دوسری چیز جو ثابت ہوئی کہ اور یہ سکندر کے مورخین کا بیان ہے، یہ کرٹیس کا بیان ہے، یہ آرین کا بیان ہے، یہ پلوٹارک کا بیان ہے، یہ مجھے دو نام اور ہیں اس کے بھی یاد آ جاتے ہیں، پر یہ ان سب کا نام ہے اور کا بیان ہے کہ پورس جنگ کے بعد گجرات کی ریاست کا بادشاہ رہا۔ اب یہ کہنا کہ اس نے عنایت کر دیا سکندر نے، یہ تو ماننے کی بات نہیں۔ دوسری چیز دیکھ لیں پھر یہ یونانی مانتے ہیں، یہ یونانیوں کا کیا بیانیہ ہے کہ سکندر نے دریا کو واپس کراس کیا، عبور کیا، پھر مغرب کی طرف چلا گیا، اور مغربی کنارے پہ، مشرقی کنارے پہ ریاست تھی پورس کی، مغربی کنارے کے ساتھ وہ نیچے ملتان تک گیا، ملتان سے وہ گیا پنجند پہ، جہاں پانی اور دریا 8 میل چوڑا تھا، وہ پنجند کے مقام بنتا ہے۔ وہاں سے وہ بیاس کی طرف اوپر گیا، ستلج اور بیاس پہ اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، کیونکہ پورس کے جو گریلے تھے وہ سکندر کو دریا کے پار سے تنگ کرتے رہتے تھے، اور جو تیر تھا پنجاب کا اور کمان تھی جو پنجاب کی، وہ معروف اور مشہور تھی، اس سے بڑے بڑے ڈرتے تھے۔ وہ کمان تھی بانس کی بنی ہوئی، اور بانس میں جو لچک ہے وہ عام لکڑی میں نہیں ہے، تو وہ تو تباہ کرتی تھی، اس کا تیر بھی بانس کا، پتلے بانس کا ہوتا تھا۔ سکندر کے سپاہیوں نے بالآخر جواب دے دیا، انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے کہا صاحب واپس چلو، اور سکندر بیاس سے، اور وہ وہاں بہت درخت ہیں، چیڑ کے درخت، یہ لمبے لمبے جو ہوتے ہیں پہاڑوں پہ، ان کی لمبے لمبے درختوں کے پھٹے بنا کے، کشتیاں بنا کے، پورا دریائے سندھ کے سے پرشین گلف میں خلیج فارس میں پہنچا، اور خلیج فارس سے وہ خود زمینی راستے پہ اور آدھی اس کی فوج پانی کے ساتھ ساتھ وہ بابل پہنچا۔ سکندر بابل جو بیبیلون ہے، عراق میں ہے، اور ایک کسی حد تک افسانوی شہر بھی ہے، وہاں سکندر کو موت واقع ہو گئی، کیونکہ اس کو پنجاب میں، ملتان میں وہ تیر لگا تھا، پنجاب کے بانس کی کمان سے نکلا ہوا پنجاب کے بانس کا تیر، اور وہ مارا گیا۔ اب دوسری بات سے کیا ثابت ہوا کہ سکندر نے کراس نہیں کیا کہیں بھی پورس کی راجدھانی کو، وہ اس میں سے گزر نہیں سکا، کیونکہ بادشاہ پورس تھا، جنگ جیتا پورس تھا، پاس سکندر ہوا تھا۔ پر آج تک وہ سکندر بھی اور پورس بھی دونوں قبل اسلام کے نام ہیں۔ اسلام ان کی جنگ کے 1000 سال 2500 سال بعد آیا تھا۔ اب دونوں نام اسلام سے قبل از اسلام کے ہیں، پر ہم اپنے بچے کا نام سکندر تو رکھتے ہیں، پورس کوئی نہیں رکھتا۔ جو سپوت یہاں کا، اس کا نام کوئی نہیں رکھتا۔ اور میں نے اپنی ایک غزل کے ایک قطعے میں اس کو بیان کیا ہے۔ مطلع اس غزل کا تو ہے، وہ بت پرست تھا لیکن خدا سے ڈرتا تھا، وہ بت پرست تھا لیکن خدا سے ڈرتا تھا، عجیب شخص تھا ہر انتہا سے ڈرتا تھا۔ اور وہ قطع نما ہے جو سکندر اور پورس پہ ہے۔ دراصل پورو نے پسپا کیا سکندر کو، اور یہ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہمارے بچوں کو بالکل غلط تاریخ پڑھائی گئی ہے۔ دراصل پورو نے پسپا کیا سکندر کو، شہ سپاہ کا مورخ پلوٹارک، آرین، کرٹس میں بھول رہا تھا،
ڈائیڈورس شہ سپاہ کا مورخ پہ شاہ سے ڈرتا تھا. وہ کس طرح کہہ سکتا تھا کہ سکندر ہار گیا پورس جیت گیا؟ تو دراصل پورو نے پسپا کیا سکندر کو. شہ سپاہ کا مورخ پہ شاہ سے ڈرتا تھا، گزر سکا نہ وہ گجرات سے کہیں آگے. سپاہ پورو سے اور شاہ سپاہ سے ڈرتا تھا.